बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 22 मई लाहौर से अहम तरीन ख़बरों के साथ नाज़रीन 2-3 ख़बरों पर आपसे गुफ्तगू करेंगे और मौजूदा हालात से कोशिश करेंगे कि आपको आगाह कर सके। आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब बिलाहर नैब की नाकस कारकर्दगी पर फट पड़े और उन्होंने कहा कि 23 साल से करप्शन का खात्मा करने वाले मसलतों का शिकार करप्शन पर काबू नहीं कर सके, जबकि चेयरमैन नैब भी शायद सामने आ गए और उन्होंने ये कह डाला कि जो लोग नैब पे तनकीद करते हैं उन्हें शायद नैब के कवानीन का इल्म नहीं, आइन का इल्म नहीं। चेयरमैन साहब, आप ये बता दें, आज तक किसी बड़े शख्स से आपने साबिक वज़ीर आज़म पकड़े, सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी पकड़े और उनके केस में आपने बेनामी खातेदारों को सबको आहिस्ता आहिस्ता साइड से रिकवरी करके क्लियर करते जा रहे हैं और आसिफ अली ज़रदारी को करिए। इसीलिए आज वज़ीर आज़म फटे कि जब तक वज़ीर आज़म का कहना था कि नैब छोटे चोरों डाकुओं को पकड़ता, जब तक बड़े ताकतवरों को कानून के शिकंजे के नीचे नहीं लाएगा उस वक़्त तरक्की नहीं होगी। नाज़रीन, दूसरी तरफ आपको एक खबर देता चलूँ। बज़ाहिर जहांगीर तरीन साहब का ग्रुप आज वज़ीर आला पंजाब और कल उस्मान बुज़दार साहब से मुलाकातें कर रहा है, लेकिन मैं आपको खबरदार कर रहा हूँ कि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, जिनको मैं जानता हूँ, वो डिसिप्लिन की वायलेशन नहीं देखते। कहा जा रहा है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान चंद दिन इमरान खान खामोश है और वो बड़ा खड़ा करेंगे और जो मीडिया पर डिसिप्लिन की वायलेशन करके सूबाई वज़रा, MNA और एडवाइज़र और MPA ने, राज ग्रुप ने, जरीने का, उनकी सब रिकॉर्डिंग उन्होंने मंगवा ली है। अब लगता है कोई आखिरी दमादम मस्त कलंदर होने वाला, लेकिन कब होता है? इस मुल्क में सियासी सूरत हाल मौसम से ज़्यादा बदलती है, लम्हों में बदलती है और सदियों तक असरात रहता है। नाज़रीन, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब चीन के एक अहम प्रोजेक्ट पर, कराची न्यूक्लियर पावर प्लांट यूनिट 2 के इफ्तिताह के मौके पर गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि चीनी वफद के सामने उस वक़्त गैर मुल्की वफद मौजूद था। उन्होंने कहा कि नैब पिछले 23 सालों से करप्शन के पर काम कर रहा है मगर करप्शन पर काबू नहीं पा सका। उन्होंने कहा, अफसोस कि सिर्फ छोटे चोरों डाकुओं को गिरफ्तार किया जाता है, वो बड़े ताकतवरों के आगे सिलेंडर कर दिया जाता है। इसी वजह से मुल्क में अरबों रुपए की करप्शन जारी है। नाज़रीन, यकीनन वज़ीर आज़म की इस बात में हक़ाइक़ हैं। अगर आज मगरमच्छ, बड़े डाकू चोर जिन्होंने अरबों रुपए लूटा है, उन्हें गिरफ्तार किया जाता तो आज मुल्क का ये हाल ना होता। मुल्क 3 माह बाद तनख्वाह देने के ऐसी सिचुएशन आ गई है कि तनख्वाह देने के काबिल भी नहीं रहा। IPPs, शुगर स्कैंडल, गैस स्कैंडल, मेडिसिन स्कैंडल, कब्जा माफिया, लैंड माफिया, ब्यूरोक्रेसी माफिया, हर तरफ ही माफिया इस मुल्क को कंगाल कर दिया। जब वज़ीर आज़म पाकिस्तान को फट जाना पड़े 3 साल हुकूमत के बाद, इसका मतलब है अदारों का बेड़ा ही गर्क है। इन्हें ठीक किए बगैर बेहतरी नहीं आ सकती, चाहे जो मर्जी कर ले। चंद प्रेस रिलीजें जारी करके कभी कारकर्दगी नहीं होती। अमलन आपको बुराई के खिलाफ लड़ना होता है और ताकतवरों को सबसे पहले शिकंजे में लाना होता है ताकि अरबों रुपए लूटने का सिलसिला बंद हो। इधर साइकिल चोरी वाले को तो 3 साल जमानत नहीं होती और अरबों रुपए लूटने वाले को आप प्रोटोकॉल देते हैं, कहते हैं जमहूरियत खतरे में आ गई, फलां खतरे में आ गया। खतरे में कहाँ आ गया? और मुल्क खतरे में आ गया लुटेरो तुम्हारी वजह से। नाज़रीन, वज़ीर आज़म जो आज सीख पाओ, मेरी इत्तला के मुताबिक बेनामी अकाउंट हुकूमत और नैब ने पहले ब्रीफिंग दी कि आसिफ अली ज़रदारी के खरबों रुपए के। इस सिलसिले में साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी और उनकी बहन और दीगर लोग गिरफ्तार भी हुए।
اور اس وقت حکومت اور نیب دعویٰ کرتی رہی کہ آصف علی زرداری نے ملک کو خربوں روپے کے الزامات بے نامی اکاؤنٹ کے ذریعے سوراخ لگا لیا ہے اور آصف علی زرداری کے خلاف اب درجنوں لوگوں کو بے نامی اکاؤنٹ میں آصف علی زرداری کو اس سے الگ کر کے کلیئر کیا جا رہا ہے اور 23 ارب روپیہ ڈھونڈ لیا. بھائی 23 ارب کر کے آپ نے کیا کرنا ہے؟ اصل ملزموں کو تو آپ پھر چھوڑیں تاکہ پھر وہ خربوں روپے کی کرپشن کریں، خربوں ڈالروں میں کریں. اب بھائی آپ اپنی ہی پریس ریلیز نیب حکام قابل احترام جسٹس جاوید صاحب نکالیں اور بتائیں کہ وہ کہتے ہیں آصف علی زرداری ذمہ دار ہے. اگر آصف علی زرداری صاحب ذمہ دار نہیں تھے تو پھر بتائیں انہیں گرفتار کیوں کیا؟ سابق صدر کو گرفتار کرنا کیا مذاق ہے؟ اگر گرفتار کیا تھا، آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کے خلاف ریفرنس بھی دائر کر دیا، تو یہ بے نامی بندے کیوں سلپ ہوتے جانے ہیں آہستہ آہستہ؟ آصف علی زرداری کے ساتھ آپ ان کا لنک ہی نہیں جوڑے. تو آپ ہر کہہ رہے تھے کہ کوئی غریب ہے، کوئی فلودے والا ہے، کوئی ریڑھی والا ہے، ان کی تو اوقات نہیں 5 روپے. اب ان کے ساتھ آپ بارگیننگ کریں اور آصف علی زرداری صاحب کا نام ہی نہیں ہے. وزیر اعظم پاکستان اس لیے پھٹے کہ نواز شریف نے اربوں روپے لوٹا، وہ آج لندن بیٹھے. شہباز شریف پر معینہ الزامات ہیں، وہ بھی باہر ہے. آصف علی زرداری پیپلز پارٹی اور نون لیگ ٹوٹل باہر ہے. تو صدر وزیر اعظم کے پاس پھٹنے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا. ناظرین، وزیر اعظم اتنے جذباتی ہو گئے کہ انہوں نے کہا کہ نیب کی ورکی وجہ سے طاقتور قانون کے شکنجے میں نہیں آتے. جب تک طاقتور قانون کے شکنجے میں نہیں آئیں گے اور لوٹا ہوا مال واپس نہیں ہوگا اس وقت ترقی ممکن نہیں. اور میرا ایمان ہے کہ جب تک کرپشن کوئی ادارہ، کوئی سیاستدان، کوئی بھی شخص کر رہا ہے، ملک کی ترقی نہیں ہوگی. ملک کو کرپشن کے خلاف جہاد کرنا ہوگا. میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کا یہ موقف ٹھیک ہے. جبکہ چیئرمین نیب بھی آج سنا ہے بول پڑے. چیئرمین نیب نے کہا کہ آج کل نیب کے خلاف منظم اور جارحانہ پروپیگنڈا چل رہا ہے. انہوں نے کہا جبکہ نیب کی کارکردگی ہمیشہ ہی شاندار رہی ہے. انہوں نے کہا ہم پر وہ تنقید لوگ کر رہے ہیں جو آئین اور قانون کو نہیں سمجھتے. وزیر محترم نیب صاحب قابل احترام ہیں، آپ تو میرے پرانے مہربان ہیں. صرف یہ بتا دیں آصف علی زرداری سابق حکمران جو حکمران رہے، بڑے بیوروکریٹ رہے، ان سے جو پیسہ ریکور ہوا، باقی یہ چھوٹے موٹے لگڑ بگڑ سے جو پیسہ برآمد کیا اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے. یہ تو بڑے لوگوں کو سیو کرنے کے لیے چھوٹوں پہ ڈال دیا جاتا ہے. ان کے نام بتا دیجیے گا تو ہم تاکہ آپ کی کارکردگی تعریف کریں. آج جو نیب کراچی نے، وہ پنڈی نے تعریف کی، انہوں نے کہا بے نامی اکاؤنٹ. بے نامی اکاؤنٹ آپ ہی نیب کہتی تھی کہ اصل آصف علی زرداری ہے، وہ تو غریب ہے. تو یہ تو مناسب نہیں ہے. ناظرین، دوسری طرف ارشد شریف سینئر صحافی، ہمارا دوست بھائی، بہت جلد بہت بڑا دھماکہ کرنے والا ہے. کراچی راول پنڈی رنگ روڈ میں کرپشن کے قصے ہی قصے آ رہے ہیں. پہلے زلفی بخاری نے اس کرپشن کو پہ ریزائن دیا اور کہا جا رہا ہے کہ شاید ان کا نام اسی ایل میں شامل کر لیا جائے. غلام سرور کا بھی نام آیا. ناظرین، اس کے بعد اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس میں اربوں روپے کی مزید کرپشن کے حقائق سامنے آ گئے ہیں. کیا آنے والے دنوں میں ارشد شریف ایک چند بڑے مگرمچھ جو وزیر اعظم پاکستان کے ساتھی بھی ہیں ان کے بارے میں اہم رپورٹ شائع کرنے جا رہے ہیں؟ میں آپ کو پیش کی بتا رہا ہوں اور وہ اس پہ کام بھی بہت تیزی سے کر رہے ہیں. ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم پاکستان جو اس بات پہ یقین رکھتے ہیں کہ نیب احتساب بلا امتیاز ہونا چاہیے، کیا ان کے ساتھی زلفی بخاری کا نام اسی ایل میں آئے گا؟ اگر شہباز شریف کا نام اسی ایل میں آ سکتا ہے. اور یہ جو پنڈی راول پنڈی کا منصوبہ ہے، اس میں کہا جا رہا ہے رنگ روڈ کے منصوبے میں پہلے چند ارب روپے کی کرپشن تھی مبینہ طور پر، لیکن اس کے بعد اب خربوں روپے کی کرپشن بنتی جا رہی ہے اور درجنوں پولیٹیشین اور طاقتور حلقے شامل ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ اس سلسلے میں جو رنگ روڈ کے بارے میں انکشافات آیا، پنڈی رنگ روڈ کے بارے میں ناظرین کہا جا رہا ہے کہ اہم ترین انکشافات ہوئے ہیں کہ اس میں 133 ارب کی زمینوں کی خرید و فروخت کے انکشافات سامنے آ چکے ہیں، جس میں ہمارے قابل احترام سیاستدان اور
دیگر لوگ بھی شامل ہیں، چاہے وہ صحافت سے بھی وابستہ ہو. چور چور ہوتا ہے، حرام کھانے والا حرام ہوتا ہے، وہ اس کی کسی بھی جائز یا ناجائز نہیں ہو سکتی. زمین و فروخت کا نکشا ہوا رنگ روڈ کی نئی الاٹمنٹ سے 50 سے زائد طاقتور لوگوں کو ریئل اسٹیٹ مافیا ڈیلرز نے ممکنہ طور پر ناظرین ممکنہ طور رنگ روڈ سے 64,000 سے زائد کنال زمین حاصل کی اور 1.5 درجن کے قریب وزراء ارکان اسمبلی اعلیٰ بیوروکریٹ دیگر طاقتور حلقوں نے بے پناہ اضافہ اٹھایا. یہاں کہا جا رہا ہے کہ 17,117 کنال زمین، ہزاروں کنال زمین رنگ روڈ سے زمین بلا واسطہ اور بلا واسطہ اس رنگ روڈ سے جوڑی گئی اور لوگوں کو پیسے دینے کے لیے ایم پی اے ایم این اے وزراء کو نوازنے کے لیے اس سے 5 انٹرچینج چینج کی گئے. 29 کلومیٹر اس کا اضافہ کر دیا گیا، جس سے ملک کو کھربوں روپے کا نقصان ہونے سے بچ گیا. اور تاہم بعض جعل ساز ہاؤسنگ سوسائٹیوں نے سنجرانی کی زمین، کنال فتح جنگ، پسوال، اٹک، اسلام آباد اور دیگر روڈوں پہ کھربوں روپے کمائے. اور کہا جا رہا ہے کہ اس سلسلے میں ایسی جگہ بیچ دی گئی جس کا وجود ہی کوئی نہیں ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان جو سخت نالاں ہیں، کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ایک بات کہی ہے کہ میں جانتا ہوں میرے جیب میں کچھ کھوٹے سکے ہیں لیکن کسی کو نہیں چھوڑوں گا، جو اپوزیشن کے ہے وہی حکومتی اراکین کے لیے بھی ہوگا. ناظرین اس میں بڑی تعداد وزراء، ایم پی اے، ایم این اے، پولیٹیشن، سرکاری افسر اور نام نہاد ایماندار لوگ بھی شامل ہیں. دوسری طرف ناظرین میں آپ کو اہم ترین خبر دے کے اس بعد میں اگلی گفتگو کروں گا. میں نے بتا دیا عرش شریف رنگ روڈ میں اہم انکشافات کرنے والا کون کون طاقتور حلقے اس میں شامل ہیں، اس کی رپورٹ آج میں نے خود دیکھی ہے. نہ دوسری طرف جنگیر ترین گروپ سے عمران خان گروپ کا راضی نامہ نہیں ہوا. آج حکومت کے سینئر ترین لوگوں سے میری گفتگو ہوئی. انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے میں نے بلیک میلنگ کبھی نہیں آیا آج تک. انہوں نے کہا ہے کہ ایک پارٹی ہو، آج تک ماضی میں یہ نہیں ہوا کہ کسی سیاسی جماعت کے وزیر، مشیر، اراکین اسمبلی اپنی حکومت پر کرپشن کے الزامات لگائیں. آج تک نہیں ہوا. یہ جو ہوا میں اس کو سپیئر نہیں کروں گا. بظاہر آج جنگیر ترین صاحب کے گروپ جو وزراء ہے، ایم پی اے، ایم این اے، ان سے ملاقاتیں ہو گئی ہیں، لیکن میری اطلاع ہے کہ وزیر اعظم ڈسپلنری کارروائی کریں گے اور کسی بھی قیمت پر نہیں چھوڑیں گے. جنہوں نے مختلف ٹی وی پر آ کر جن جنگیر ترین گروپ کے لوگوں نے وزیر اعظم پاکستان کے بارے میں سخت الفاظ استعمال کیے، یہ پرائم منسٹر ہاؤس ذرائع کا کہنا ہے ان کے خلاف وقت آنے پر سخت ترین کارروائی ہو جائے گی. لیکن وزیر اعظم صاحب، عمران خان صاحب، آپ کو تو حکومت کی پرواہ نہیں. اگر جنگیر ترین گروپ کے لوگوں نے، وزراء، مشیروں نے، اراکین اسمبلی نے، کسی نے بھی زیادتی کیا تو کارروائی فوری ہونی چاہیے. کبھی کبھار دیر سے کیا ہوا انصاف ناانصافی بن جاتا ہے. کیا وزیر اعظم پاکستان صاحب آپ نے ہمیشہ اصولوں کی بات کی؟ ناظرین وزیر اعظم پاکستان کو چاہیے، اگر وہ سمجھتے ہیں جنگیر ترین گروپ کے کچھ لوگوں نے، وزراء اور مشیروں نے نامناسب الفاظ استعمال کیے اور اپنی حکومت پر الزام لگایا اور جس پر الزام لگایا ان سے آج ملاقات کی ہے، اگر وہ وائلیشن ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. دیر سے یا کسی مقصد کے لیے نہیں. ہم توقع کر رہے ہیں کہ وزیر اعظم پاکستان نے جو نیب پر آج تنقید کی، ناظرین وجہ ہی یہی ہے. عرصہ دراز سے کرپشن کے خلاف کارروائیوں کے ہر کوئی دعوے کر رہے ہیں، لیکن عملاً طاقتوروں پہ، پاکستان پہ کبھی ہاتھ ڈالا ہی نہیں گیا. طاقتور قانون پہ گردن کے اوپر اپنا پاؤں دے کے چلے جاتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج 3 مہینے بعد تنخواہیں دینے کی پوزیشن میں نہیں رہا. اس گند کو صاف کرنے کے لیے کراس دی بورڈ وسیع پیمانے پر وزیر اعظم پاکستان کو ایک ٹیم کے ہمراہ کارروائی کرنا ہوگی، ورنہ دیر کبھی کبھار بہت دیر ہو جاتی ہے اور پھر بندے کو اپنے گھر کا راستہ بھی نہیں رہتا. وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے. دوسری طرف جنگیر ترین گروپ کے لوگوں سے جب ہماری آج بات ہوئی
تو انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم اگر کسی ایک کے خلاف کارروائی کریں گے ہمارے گروپ کے تو ہم سب استعفے دیں گے۔ ناظرین، یہ کبھی لڑنا، کبھی جھگڑنا، کبھی گلے لگنا، کبھی گلے سے گریبان کو کھینچ لینا، کبھی پھر دوبارہ لگتا ہے لڑنا جھگڑنا خون گرم کرنے کا ایک بہانہ ہے۔ تاہم دیکھتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ وہ سابق وزیر اعظم اور نواز شریف کی لندن پہ دفتر میں ان کے بیٹے حسن نواز پہ گھر پہ نامعلوم افراد نے نقاب پوشوں نے حملہ کیا جو قابل مذمت ہے۔ ناظرین، سیاست میں اختلاف رائے ہونی چاہیے لیکن قانون کے مطابق کارروائی کریے۔ ہمیں یقین ہے کہ اب وہ لندن میں اور وہاں پاکستان کی گورنمنٹ نہیں ہے، نواز شریف ان پر الزام بھی نہیں لگا سکتے۔ نواز شریف پر لندن میں حملہ کرنے والوں کے خلاف سخت ترین لندن میں بھی کارروائی ہوگی تاکہ کسی بھی بے گناہ پہ الزام نہ لگایا سکے، اور سابق وزیر اعظم پر حملہ کرنا کسی بھی صورت مناسب نہیں۔ ناظرین، میں نے موجودہ سیاسی صورتحال آپ تک رکھی۔ اپنے ارد گرد رہنے والوں کی خوشیوں کا خیال رکھیں، کسی کی تکلیف کا باعث نہ دیں۔ آنے والے وقت میں نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی خبروں کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ پاکستان زندہ باد۔